मैं इतना कहता हूं कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। एक बहुत बड़ा नुक्ता जो है TOR में कि वजीर आजम आकर अपनी असेंबली में वजाहत करें। दूसरी तरफ अगर हम इस्तीफा का मुतालबा करते तो हमारे TOR का ये नुक्ता एक मजाक बन जाता है। इसलिए अपोजिशन ने एक जंग की सूरत पैदा नहीं की है। पनामा लीक्स में अगर अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं तो वो भी उसी तरह काबिल एहतसाब है, और हज़्ब इख्तिदार के लोग भी शामिल हैं तो वो भी उसी तरह काबिल एहतसाब है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पनामा लीक्स की एक और किस्त, एक नई डोज अब से चंद घंटों के अंदर शाया होने वाली है। अनऑफिशियली बहुत से नाम अभी तक कैसे हैं जो कि दूसरे फेज के हवाले से सामने आ चुके हैं, अखबारों में भी, टेलीविजन पर भी, लेकिन ऑफिशियली अभी तक पनामा पेपर्स के हवाले से तफसीलात सामने आनी, डॉक्यूमेंट्स सामने आने में कुछ घंटे बाकी हैं। कई मौजूद शख्सियात के बारे में कहा जा रहा है, पॉलिटिशियन से हट के भी कुछ समाजी कारकुन हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ सीनियर सियासतदानों के रिश्तेदार या फिर दोस्त अहबाब हैं जिनके नाम इन तमाम लीक्स में, जो कि अब नेक्स्ट फेज में आ रही हैं, इसमें शामिल होने की बात की जा रही है। इस दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद एक नई डिबेट का आगाज हो गया है। उनका ये कहना है कि जो असासों की बात की जा रही है, जो कंपनीज की बात की जा रही है, तो मेरे तमाम असासे पहले से ही डिक्लेयर्ड हैं। अगर पनामा लीक्स में तीसरी मरतबा मेरा नाम आता है तो मैंने कोई भी इल्लीगल इकदाम नहीं किया है। आज के प्रोग्राम में हम बात ये करने जा रहे हैं कि काफी अरसे पहले हुसैन नवाज साहब ने जो 2 टेलीविजन इंटरव्यूज दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी ऑफशोर कंपनीज, लेकिन वो ऑफशोर कंपनीज तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर रही हैं, और अगर उस हवाले से किसी कमीशन के सामने या तहकीकाती इदारे के सामने मुझे पेश होना पड़ता है तो मैं पेश होने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस वक्त लोगों ने ये सवाल उठाया था, तनकीद करने वालों ने, कि जी अगर ऑफशोर कंपनीज हैं तो ऑफशोर कंपनीज बजाते खुद इल्लीगल एक्ट कहलाती हैं, तो अगर ऑफशोर कंपनीज इल्लीगल हैं तो फिर अलीम खान साहब का ये मौकफ किस हद तक दुरुस्त है कि मैं ऑफशोर कंपनीज का मालिक या उसकी मिल्कियत रखता हूं, लेकिन मैं कानूनी तकाजे पूरे भी करता हूं और ये डिक्लेयर्ड भी हैं। आज इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जो बदनज़मी हुई है उस पर भी थोड़ा सा हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत में कि आखिर होने क्या जा रहा है। इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊं, आपको चंद पुराने क्लिप सुनवाना चाहूंगी जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के हवाले से भी हैं और उसके बाद रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से भी हैं, जिसमें ऑफशोर कंपनीज और असासों को डिक्लेयर करने के हवाले से तकरीबन एक जैसा मौकफ अपनाया गया है, लेकिन दोनों जमातें एक दूसरे के हवाले से मुख्तलिफ राय भी रखती हैं और पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से भी मुख्तलिफ राय रखती हैं। ऑफशोर कंपनीज हैं जी, वहाँ पे जो है ना अपना 3 ऑफशोर कंपनीज हैं इस वक्त, जो है ना मेरी अपनी मिल्कियत। इसमें जो है ना क्या इलीगैलिटी है, इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। मैंने आपको जब बता दिया है और हर चीज का जो सबूत मेरे पास है, तो आप जो है ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट से कि जो है ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पर कोर्ट और लॉ पूछेगा तो मैं वहां पर दूंगा, लेकिन जो है ना जहाँ तक अमाउंट्स का ताल्लुक है आप उसको मुझ तक रहने दें, और ये मेरा हक है कि मैं अपने कारोबारी मामला जो है उनको जो है सीक्रेसी के साथ डील करूं। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज जो है, और जब वक्त आएगा साबित भी कर देंगे। पूरा सेल बना हुआ है माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसका सारा दिन काम ही अलीम खान को जो है वो उसकी खोज लगाना है। आज तीसरी दफा मेरा नाम पनामा लीक्स में आ गया। ये पनामा लीक्स में सिवाय अलीम खान की और किसी के नाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, सिर्फ अलीम खान का ही बार बार नाम आई जा रहा है। और क्या पनामा लीक्स वालों को और कोई काम नहीं सिवाय अलीम खान के ऊपर के वो बार बार मेरा ही नाम डाली जा रहे हैं। मेरे पास जो कंपनी है वो मेरी डिक्लेयर्ड है, ये FBR के जो मेरा एसेट्स डिक्लेरेशन है इसके ऊपर ये उस कंपनी का नाम है और उसके अंदर मेरे जितने शेयर्स हैं उसकी मालियत लिखी है।
دیکھیں میری ایک پراپرٹی ہے جس کی جو ایک کمپنی کے نام ہے جو میرے بچوں کی ہے، وہ میں نے سب کو بتا دیا ہے، کھل کے بتا دیا ہے، جائز کام کیا ہے، حلال کی کمائی ہے، جائز طریقے سے پیسے بھیجیں۔ جائز اور حلال کی کمائی ہے، جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے تھے۔ علیم خان صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے حسین نواز صاحب کا کافی دیر سے پہلے جو مبینہ طور پر تھوڑا سا انٹرویو کے حوالے سے متنازع لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا تھا، وہ بھی آپ نے ایک کلپ دیکھا۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ وحید الازگر صاحب کافی عرصے بعد موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے سمسام بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شمیلہ فاروقی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر معاشیات اور ٹیکس امور کے بھی ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں شبر زیدی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گی شبر صاحب آپ سے کہ جب حسین نواز صاحب کا کچھ عرصہ پہلے انٹرویو آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری آف شور کمپنیز ہیں اور میں تمام قانونی تقاضے پورے بھی کر رہا ہوں، اس وقت لوگوں نے یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ آف شور کمپنیز ایک ہے ہی انلیگل قسم کا طریقہ کار، لیکن اب علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی اگر ہم کچھ عرصے پہلے کی گفتگو دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام لیگل تقاضے پورے کیے گئے ہیں آف شور کمپنیز کے، اور ان کو ڈکلیئر بھی کیا گیا ہے۔ آپ یہ فرمائے گا کہ کیا ڈکلیئر کر دینے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور حسین نواز صاحب پاکستانی شہری اگر نہیں ہے تو کیا ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، اور وہ تمام تنقید ہونی چاہیے تھی نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر جو کہ اب تک کی گئی ہے؟ دیکھیں میں اس کی قانونی پوزیشن واضح کر دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آف شور کمپنی پاکستان میں کوئی آف شور کا ایسٹ رکھنا 2003 کے بعد قانونی طور پہ الاؤڈ ہے۔ میں ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے باہر ایسٹ رکھ سکتا ہوں، انکلوڈنگ شیئرز ان اینی کمپنی۔ اگر کمپنی پاکستان سے باہر ہوگی تو وہ آف شور کمپنی کہلائے گی۔ 2003 میں 940 SRO کے تحت پاکستانیز آر الاؤڈ ٹو کیپ ایسٹ آؤٹ سائڈ پاکستان انکلوڈنگ شیئرز ان اے کمپنی۔ تو کسی پاکستانی سٹیزن کے لیے آف شور ایسٹ رکھنا انلیگل نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کا سوال پیدا ہوگا کہ پاکستانی نے اس آف شور کمپنی کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کیسے بھجوائے۔ اس کے لیے بھی پاکستان میں دو قوانین موجود ہیں، ایک اسٹیٹ بینک کا سلسلہ ہے جو کہ فیرا کہلاتا ہے FERA، اور ایک ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2001۔ اس کے دوسرے والے کے تحت کوئی بھی پاکستانی فورن کرنسی اکاؤنٹ سے پیسے باہر بھجوا کے وہ کمپنی ایکوائر کر سکتا ہے۔ تو پاکستان سے پیسے باہر بھجوانے کا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ بھی انلیگل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا جو اینٹی منی لانڈرنگ لا ہے، اگر اس میں کسی نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر نہیں آتا، مگر اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے پاکستان سے پیسہ بھجوایا ہے اور اگر وہ ٹیکس میں پاکستان کا ریزیڈنٹ ہے تو اس کو اپنی ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس کو اپنی ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں میڈم، شہری کہلاتا ہے سٹیزن، وہ ہوتی ہے پاسپورٹ ہولڈ کرنا، اور ایک ہوتا ہے ٹیکس میں کہلاتا ہے ریزیڈنٹ۔ اگر پاکستان میں 183 دن سے آپ کم رہے ہیں تو پھر آپ نان ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، پھر آپ کو پاکستان میں ایسٹ ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ Although you are a citizen of Pakistan, but for tax purpose, you are not a resident in Pakistan. تو اس لیے اگر وہ نان ریزیڈنٹ پاکستان ہے تو اس کو ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس میں چوتھی بات جو عام آدمی کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ ساری کمپنیاں، میں یہ بھی آپ سے تھوڑا ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جی علیم خان صاحب کا جو کیس سامنے آیا، جہانگیر ترین صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، ان دونوں نے کہا کہ جی ہم نے ڈکلیئر تو کیے ہوئے ہیں اساس سے، ان کی اب قانونی پوزیشن، مورل پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب ریزیڈنٹ پاکستان ہے، علیم خان ریزیڈنٹ پاکستان ہے، مریم نواز ریزیڈنٹ پاکستان ہے۔ ان تینوں کو اپنے فورن ایسٹ پاکستان میں ڈکلیئر کرنے ہیں، اور اگر پاکستان سے پیسے گئے ہیں تو ان کی سورس آف انکم بھی دکھانی ہے۔ As far as I know, I am not a politician, but I know حسین نواز ریزیڈنٹ پاکستان نہیں ہے، تو ان کو اپنی پاکستان میں اپنی کمپنی کو ڈکلیئر کرنے کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، although وہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہوں۔ یہ پاکستان کی آج پوزیشن ہے، مگر اگر وہ والنٹری یہ بتاتے ہیں کہ پیسے پاکستان سے گئے ہیں، اگر گئے ہیں تو ان کو سورس آف انکم پاکستان کی بتانی پڑے گی۔ اب تیسری بات جو میں ایک اہم کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ ان ساری کمپنیوں کے اوپر ایک لیگل اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو ہم
ٹرسٹ, اس کو ہم ٹرسٹ بولتے ہیں, اس کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, کمپنی ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, اور ٹرسٹ کے اندر تین حصے دار ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بینیفیشری, ایک ہوتا ہے سیٹلر جس نے وہ بنایا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کا ٹرسٹی. اب مجھے یہ بات نہیں پتا کہ مریم نواز بینیفیشری ہیں, ٹرسٹی ہیں یا سیٹلر ہیں, یہ فیکٹس بتائیں گے. اگر وہ بینیفیشری ہیں تو ان کو, اگر وہ ٹرسٹی ہیں تو ان کو دکھانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک, لیکن پرانے کابینوں میں میں نہیں جانتا اس کو, مگر اگر وہ بینیفیشری, جی جی بالکل. اچھا, میں جو شبر صاحب کی بات سمجھی ہوں وہ یہ کہ اگر وہ بینیفیشری ہیں, اگر وہ بینیفیشری, ٹھیک, لیکن مریم نواز صاحبہ ابھی بینیفیشری نہیں ہے, پچھلے ادوار میں وہ بینیفیشری رہی ہیں, لیکن اب مریم نواز صاحبہ کے میں سمجھا دیتا ہوں. اگر ایک سیکنڈ بات کر لوں, آپ پھر بات کر لیجئے گا, میں ایک بات کر لوں پھر آپ بات کر لیجئے گا. ہاں بتائیے. جی جی جی. اصل پرابلم فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ماہر معاشیات نہیں ہوں, شبر صاحب نے بڑی اچھی تفصیل سے بات, لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن میں سمجھنے کے باوجود بھی ناسمجھ بن جاؤں گا, کیونکہ مجھے یہ کھیل کھیلنا ہے. مجھے یہ بربادی کا کھیل جو ہے, جو مجھے شروع کیا ہوا ہے, اس کو مجھے منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. اب یہ سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز دونوں پاکستانی شہری نہیں ہیں, دے آر فورن ہیں, جو سٹیزن ہیں یا اوورسیز پاکستانی ریزیڈنٹ. مریم نواز جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں, اور بار خواہ یہ بات وہ کہہ چکی, وہ بھی کہہ چکی, اور حسین نواز بھی اس بات کو کہہ چکے کہ وہ ان کے بچوں کے لیے, ان کے بینیفیشری جو ہیں ان کے بچے ہیں, لیکن یہ ٹرسٹی ہیں, یہ ہولڈ کرتی ہیں, ان کے انٹرسٹ کو واچ کریں گی, یہ ٹرسٹی کام کریں گی. سو شبر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی ایک مطلب یوں کہہ لیجئے کہ پنی تلی اور بڑی لیگل چیزیں. ایک بات. دوسری بات یہ بھی آپ بے شک شبر صاحب سے پوچھ لیجئے گا, ایک غلطی کمٹ ہوئی پیناما میں. پیناما جو ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ, اس کی 90% سے زیادہ جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے آف شور کمپنیز پہ. اچھا, اس کے بعد جتنا بزنس ہوگا وہ سارا بزنس آپ کا ہوتا ہے, آ کے ہوا سارا بزنس لنڈن میں, انگلینڈ میں. اب اگر انگلینڈ میں, اب دیکھیں پوری دنیا میں, باہر جتنی مہذب دنیا ہے وہاں پوری دنیا میں اس قسم کی بلیک منی یا ڈرگ منی یا جو آپ کک بیک منی ہے یا اس طرح کی جو ہے پیسہ, اس کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کو پروبن کیا جاتا ہے اور ٹرائل کیا جاتا ہے اس پہ. اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا ہوتا کہ جائے کہ پناما میں وہ بالکل لیگل کمپنی ہے, لیکن اس کو ڈیفینیٹلی انگلینڈ لاز کے تحت اس کو پروبن کر کے اس کو لایا جاتا کٹہرے میں. اب یہ اتنا بڑا سکینڈل کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے؟ اب یہاں پہ پھر سکینڈل کہنا غلط ہوگا, زیادتی ہوگی روہیل صاحب, کیونکہ یہ تو ایک ایسا بڑا ایشو ہے جس کے اوپر کئی ملکوں کے وزیر اعظم بھی مستعفی ہو چکے ہیں. کرتا ہوں اس میں یہ ہوا, ڈیفینیٹلی یہ ہوا ہوگا, جو وزیر اعظم ان کا ڈائریکٹ نام تھا اس میں کمپنیوں میں, انہوں نے کنسیل کیا. اچھا, میں ایک اور آپ کو بات, میں شمیلہ صاحبہ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں, اگر بات آپ مختصر کر سکیں. میں نہیں, آپ کر لیجئے, چلتا رہے گا کام. ٹھیک ہے, نہیں چلتا تو نہیں, ہم نے کسی کنکلوژن کی طرف تو جانا ہے. شمیلہ صاحبہ, جو شبر صاحب نے شروعات میں ایکسپلین کیا ہے, شاید بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے وضاحت بھی کی. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ سمجھ سکیں کہ آخر جو آف شور کمپنیز کی بات اور جو اس کی لیگیلٹیز کی بات کافی عرصے پہلے حسین نواز نے کی تھی, آج گھوم پھر کے ہم وہیں آ کر کھڑے ہو گئے جو علیم خان صاحب نے گفتگو کی تھی, میں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. پھر حسین نواز صاحب کیونکہ پاکستانی شہری بھی اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کرتے, یا جو 180 دن کا ایک ٹائم فریم ہے, تو پھر ان کے ڈکلیئر کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا تھا. اب کوئسچن اٹھتا ہے مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن کا, پہلے بینیفیشری تھی, اب ٹرسٹی ہیں, اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اب جو پیش رفت, آج بھی جو اجلاس وغیرہ ہوا اس میں پروٹیسٹ کیا گیا, واک آؤٹ کیا گیا. اب کیا مورل پوزیشن رہ جاتی ہے جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام بھی پاناما لیکس میں شامل ہو رہے ہیں, جو کہ ابھی چند گھنٹوں میں سامنے بھی آنے والے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آف شور کمپنیز رکھنا, جس طریقے سے ابھی شبر زیدی صاحب نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ جو ایس آر او یہ بتا رہے تھے 940, اس کے تحت آف شور کمپنیز رکھنا پاکستانی کے لیے کہ غیر قانونی بات نہیں ہے. لیکن جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا
جو آف شور کمپنیز بنی ہیں اس کے اندر جو پیسہ ہے ان پاکستانیز کا، بالخصوص وزیر اعظم صاحب کی فیملی کا، اس کی سورس آف انکم کیا ہے، اور آیا کیا وہ انکم میں ٹیکس میں ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئرڈ ہیں کہ نہیں ہے؟ چلیں ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہر چیز صحیح ہے، سورس آف انکم بھی صحیح ہے، وہ ٹیکس ڈکلیئرڈ بھی ہیں، ہر چیز ہے، قانون کے مطابق ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایسا مسئلہ ہے جو وزیر اعظم صاحب کو روک رہا ہے اسمبلی میں آنے سے اور وہاں پر اپوزیشن کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ دیکھیے اخلاقی طور پہ اور آئینی طور پہ ملک کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں نا، وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کے کسٹوڈین ہیں، اور اگر قوم یہ سوال پوچھ رہی ہے اور اپوزیشن یہ سوالات پوچھ رہے ہیں اور سوالیہ نشان آ رہے ہیں ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی فیملی کی انٹیگریٹی کے اوپر، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں اور he has nothing to hide کہ وہ اسمبلی میں آئیں اور سوالات کا جواب دیں؟ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ قوم سے خطاب کرے. دیکھیں قوم سے خطاب سامنے سے سوال تو کوئی آپ کو آ نہیں رہا نا. اگر یو کے کا پرائم منسٹر جا کے پارلیمنٹ کے اندر جوابات دے سکتا ہے سوالات کے جو اپوزیشن نے بڑے سخت سوالات پوچھے، تو پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں نہیں جا سکتا؟ ایسی کیا قباحت ہے؟ پہلے یہ تھا کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیے میں تو کہہ رہی ہوں اس معاملے کا بڑا آسان سا حل ہے. باقی لوگوں کو تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں نا کہ وہ سیاستدان ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، فلاں ہیں، فلم میکرز ہیں جن کے آف شور کمپنی، ان سے تو پوچھتے رہیں گے اور پوچھنا چاہیے. لیکن اس ملک کے وزیر اعظم who is the custodian of the lives and property of the people of Pakistan، ان کا اخلاقی اور آئینی فرض بنتا ہے ایسی ہے کہ ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں سمسام اور دیکھیے وہ تو خود قوم سے خطاب میں یہ کہہ چکے ہیں نا کہ سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، تو پھر کیا چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ بالکل ٹھیک. سمسام صاحب میں آپ سے اس سے پہلے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے بات کروں، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پشاور میں اس وقت جو پچھلے چند گھنٹوں کے دوران بڑے افسوسناک مناظر ہم نے دیکھے. خیر ایک خاتون تھوڑا سا ان کے حوالے سے کچھ ریمارکس بھی ایسے دی گئے نئی ملک صاحب کی جانب سے کہ وہ بھی پھر اس پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو بدنظمی ہوئی ہے اور عجیب و غریب سے مناظر ہم نے دیکھے کہ 2 لوگ بھی زخمی آپ کے کارکنان ہو چکے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ کنزیکٹیو کئی جلسوں میں پی ٹی آئی کے، میں تھوڑا سا ٹاپک سیٹ کے اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آج سب لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ وہ سینز دیکھے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ بدنظمی کنٹرول نہیں کر سکے آپ لوگ؟ اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں، اس کے بعد میں اصل کویشچن کی طرف آؤں گی. سنا مناسب یہ ہوتا کہ آج آپ میرے سے پاناما لیکس کے بارے میں اور یہ جو چیزیں کنسیل کی جا رہی ہیں آپ اس کے بارے میں پوچھتے. میں اگلا سوال اسی پہ کروں گی، اگلا سوال. میں کہیں نہیں بھاگ رہا اس پہ میں آپ کو بڑا آسانی سے ایک جواب دیتا ہوں. جب کہا گیا کہ خواتین وہاں نہ آئیں، جس طرح یہ خاتون گئیں، میرے لیے تمام خواتین کی بہت زیادہ عزت ہے. آپ میڈیا کے مناظر دیکھیں، ان کا جانے کا طریقہ کار دیکھیں اور ان کا آنے کا طریقہ کار دیکھیں. ابھی دیکھیں گا یہ ہوتا ہے اگر میڈیا پہ 4 دن پہلے کہا گیا کہ وہ نہ جائیں اور وہاں جا کے انگوٹھی کا ذکر کرنا، دوسرا ذکر کرنا، کسی نے انویٹیشن دی نہیں. چلیں ان خاتون کو چھوڑ دیتے ہیں سمسام صاحب، ان خاتون کو اگر چھوڑ دیں، اسلام آباد لاہور میں بھی انسیڈنٹ ہوئے تھے ابھی کچھ دیر پہلے کارکنان میں آپس میں اسلام آباد کا دیکھیں، اسلام آباد کا لیکن گارنٹی یو کہ وہ پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ جن کے لوگ تھے وہ لاہور والے، وہ تو آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی باڈی لینگویج اور جس طرح وہ ان کو بلوائیں گے یا کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا وہ کیا ہے. ٹھیک سمسام آپ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھی. سن لیں میری ایک پلیز سن لیں آپ. بڑا تلخ سا ہوگا یہ خاتون جو بیٹھی ہے نا ان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے ہوئے ہیں. اس پہ چلے ہم کامنٹ نہیں کرتے، وہ میری ذمہ داری تھی جو ایز اے صحافی میں نے پوری کی سمسام صاحب. لیکن اب تو آپ کے اپنے کارکنوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس چیز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اصل مقصد اس کو ڈسکس کرنے کا یہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا پارٹی لیول کے اوپر اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سنا، میں تو آپ کے پروگرام پہ حیران ہو رہا ہوں کہ آپ مجھے پاناما لیکس پہ بات نہیں کرنے دے رہی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا نہیں سن لیں، مجھے پھر جواب دے لینے دیں.
آپ صرف غور یہ کریں کہ آپ نے باقی تینوں سے کس طرح پوچھا ہے پاناما لیکس کے بارے میں اور میرے پہ کتنی آپ کس طرح پوچھ رہی. میں گزارش صرف یہ آپ سے کروں گا کہ کسی بھی جماعت میں آپ سے بات کروں گی. جی میرا چلے میں پاناما لیکس کے حوالے سے جی نہیں میں آپ سے سوال کا تو مجھے موقع دیں. اچھا میں آپ سے تھوڑا سا مجھے آپ جواب دے لینے دیں. اگر آپ نے بالکل آپ جواب بالکل دیجیے گا. سوال میرا سن لیں سمسام صاحب. میں عرض یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں. کسی حد تک علیم خان صاحب نے بھی ایک طویل پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی میں ایسڈز ڈکلیئر کر چکا ہوں. تو اب جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ حسین نواز صاحب والی جو پوری کہانی ہے اور پھر ان کے ڈکلیئر کرنے نہ کرنے کا سوال پیدا ہوا تھا, تو اب یہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اب کیا پی ٹی آئی کسی اینڈ سے سمجھتی ہے کہ ڈکلیئر کر دینے سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں, یا پھر کوئی اور چیز پائپ لائن میں ہے جو کہ پی ٹی آئی اناؤنس کر سکتی ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے یا جہانگیر ترین خان صاحب کے حوالے سے؟ پہلے تو جی اب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے لوں, تاکہ کل کو ابھی آپ یہ نہ کہیں کہ اس سوال کا جواب نہیں دیا. تو ڈسپلن جو ہے تمام جماعتوں میں ہونا چاہیے, اور جہاں پہ ہماری غلطی ہوگی ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے, کمیٹیز بھی بنائیں گے, مگر یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہمارے کارکنوں نے کی, کس نے کی. کسی خاتون کے ساتھ, کسی عام شہری کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا ہے, وہ پاکستان کا شہری ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کا جواب لیں گے. یہ تو پہلا جواب ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے, مثال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں, ہمیں تو الحمدللہ اس حکومت نے اس بینکوں میں, پاکستان کے بینکوں میں بھی اکاؤنٹ رکھنے جیسا نہیں چھوڑا کہ میں یہ کمنٹ کر سکوں کہ آف شور کمپنیز رکھنی جائز ہیں یا ناجائز ہیں. اگر ہم زیدی صاحب کی بات لے لیں جو انہوں نے پڑھ کے سنائی, اور میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں, تو بات یہ ہے کہ ایشو کدھر آ رہا ہے. ایشو آ رہا ہے کنسیلمنٹ پہ, اور کنسیلمنٹ پہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ حسین نواز صاحب کا اور بی بی کے پہلے انٹرویو سنیں, جس میں انہوں نے پہلے انکار کرتے ہیں, پھر ان کے جو صدیق الفاروق صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, اور کئی صاحبان ہیں, وہ کبھی 1996 کی بات کرتے ہیں, کبھی 1994 کی بات کرتے ہیں, کبھی 2003 کی بات کرتے ہیں, کبھی ابھی آ کے بات کرتے ہیں. پاناما لیکس پی ٹی آئی نے نہیں چھپوائے, نہ پی ٹی آئی نے لیک کروائے, اور پاناما لیکس میں صرف پاکستانی نہیں ہے, پوری جو کہ اٹھا ہے. تو مجھے پھر کہہ لینے دینا بی بی کہ پوری دنیا کی طرف سے آئے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا نام بھی آتا ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو, اس کو اپنی صفائی دینی چاہیے. دیٹ از نمبر ون. نمبر دو یہ کہ جو سیاستدان ہے, سیاستدان کو وہ چیزیں اپنی ریویل کرنی پڑتی ہیں اپنے اثاثوں میں, الیکشن کمیشن میں, جو ایک عام شہری کو جو اپنے آپ کو الیکشن کے لیے خود کو پیش نہیں کرتا, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھی بزنس مین کو وہ چیزیں نہیں بتانی پڑتی جو ہمیں بتانی پڑتی ہیں اپنے اسپاؤس کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے, اپنے متعلقین کے حوالے سے, اور کیا آپ کے پاس پہلے تھا, کیا بعد میں ہے, کیا آپ کو وراثت میں آیا, کیا آپ نے بنایا, اور پھر اس کی لیجیٹیمیسی شو کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا ہوا کہ ایک تو ان لوگوں کے بیانات آئی نہیں, پہلے صاف انکار کیا گیا, پھر الحمدللہ بسم اللہ جو بھی لفظ تھے ان کے ساتھ ایڈمٹ کیا گیا. لیکن یہ تھوڑا سا وزیراعظم صاحب کے بار بار طرف سے یہ کہا گیا کہ کمیشن کے سامنے میں پیش ہوں گا, لیکن پھر کمیشن سمسام صاحب ایک بریک ڈی ہو چکی, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. بریک ڈی ہو چکی سمسام صاحب, بڑی معذرت, آپ ہی سے شروع کروں گی. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی کمیشن ہو, تحقیقات ہو, وہ سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں, ان کے بچے بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے وہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ وہی پارلیمنٹ جو کہ الیکٹ کی گئی ہے عوام کی طرف سے, ان نمائندوں کے سامنے وزیر اعظم صاحب جواب دہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد.